के करम का है इशारा शान रमजान, आका की मोहब्बत का नजारा शान रमजान, दुनिया के गरीबों का सहारा शान रमजान। फिर सारा जहां देखे। खुशामदीद, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से प्यारे प्यारे फूल उठाऊँ और अपने नाजरीन में तकसीम कर दूँ, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ आप लोग हैं। आपकी वजह से हमारी नशरियात में रौनक है और आप हमें दुनिया भर से देख भी रहे हैं, पैगामात भी भेज रहे हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमारा मौजू है, हज़रत बटन लगाना भूल गया था। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है वो है निज़ाम मुनाकिहत। आज हमारा मौजू है और इस हवाले से कि ज़ाहिर इस्लाम की जहाँ बेशुमार खूबसूरतियाँ हैं, जो द मोस्ट ब्यूटीफुल एलिमेंट ऑफ इस्लाम है, उन्हीं में से एक निकाह भी है। निकाह की ज़रूरत और अहमियत के हवाले से हम आज बात करेंगे इंशाअल्लाह। तअद्दुद निकाह के हवाले से भी बात करेंगे और निकाह के उसूल और आदाब क्या हैं। देखिए, हम अक्सर ये बात करते रहते हैं कि निकाह को आसान करना चाहिए, बतदरीज इसके कि गुनाह बढ़े, इंसान निकाह बढ़ा ले, लेकिन निकाह को आसान करे। ये मैं हरगिज़ नहीं कहता कि आप कि किसी को ये मशवरा नहीं देता कि जी वो तअद्दुद निकाह में वह बिला वजह पड़ जाए, लेकिन अगर किसी के पास वजह मौजूद हो, जायज़ वजह मौजूद हो, उसके पास असबाब मौजूद हो, अल्लाह ने उसे इस काबिल किया हो, तो उसे ये सुन्नत ज़रूर बिल ज़रूर ज़िंदा करनी चाहिए, बजाय इसके कि इस पुरफितन दौर में गुनाह को प्रमोट किया जाए। मेरा आप सब से मेरी जानिब से गुजारिश है और मेरा कहना है कि इसको निकाह को आसान बनाया जाए। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि ये जो निकाह की सुन्नत है बड़ी अजीम सुन्नत है और इसको करने के लिए अक्सर हमारे यहाँ नौजवान ये सवालात करते हैं कि जी वो वसाइल होंगे तो निकाह होगा। वसाइल ही नहीं है जनाब, पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो सेटअप ही नहीं, हम कैसे निकाह करें। वालिदैन कहते हैं कि बेटा पहले 10 लाख 20 लाख रुपए कर ले तो ही तेरी शादी करवाएंगे। तेरी शादी ऐसे तो हो नहीं सकती, पूरा ख़ानदान आएगा, फलां क्या कहेगा, मेहंदी की रस्म करनी पड़ेगी, बारात का फंक्शन देना पड़ेगा, जनाब दुल्हन के लिए इतना खर्चा, दूल्हे के लिए इतना खर्चा, वलीमे पर इतना खर्चा आएगा, शान और शौकत से होना चाहिए। मैं ऐसे पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो गुर्बत की लकीर की सतह से भी तकरीबन नीचे के लोग हैं, लेकिन जब शादी की बारी आई तो 10 लाख रुपए के कर्ज तले दबना पसंद किया, मगर शादी पूरे धूमधाम से की, कोई रस्म छोड़ी नहीं, कोई लवाजिमात इजाफी छोड़े नहीं। ज़ाती तौर पे मैं ये बात लोगों से कहा करता हूँ कि देखो, निकाह को आसान बनाने से मुराद ये है कि तुम निकाह को सादगी से इख्तियार करो, सुन्नत तरीके से इख्तियार करो। मस्जिद में निकाह हुआ करता था और बच्ची रुखसत हो जाती थी, 2 जोड़ों वाली वो जो मिसाल थी वो अब कहाँ है। इस निकाह को हम कैसे आसान बनाएंगे, इस निकाह को हम कैसे राइज करेंगे, हम कैसे नौजवान नस्ल को गुनाह से बचाएंगे। आज इंशाअल्लाह जो निज़ाम मुनाकिहत है, इस्लाम की बेशुमार खूबसूरतियों में से खूबसूरती इसका निज़ाम मुनाकिहत है और ये निकाह की सुन्नत और रस्म है। इंशाअल्लाह इस पर बात करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के मुस्तनद अकाबिर उलमा हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान बशीर साहब, आप दोनों का वार्मली वेलकम। एक मरतबा फिर आप हमारे साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। मैं मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में, मैंने कहा ना कि इसको आसान बनाना है, सिंपल है मगर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, कॉम्प्लिकेशंस चारों तरफ से जकड़ी हुई हैं इस सुन्नत को। इस्लाम में निकाह के उसूल और आदाब क्या है, क़वानीन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारक वसल्लम। हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। दूसरे मकाम पर आपने फरमाया, फमन रागिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे वो मुझसे नहीं। एराज़ करे यानी इनकार करे या बतौर इनकार एराज़ करे, वो मुझसे नहीं, ये मुराद है। ये मतलब नहीं है कि निकाह अगर कोई नहीं करता तो निकाह ना करने वाला जो है वो उसके लिए कोई वईद फरमाई जा रही है। निकाह का इनकार करने वाले के लिए, ऐसा एराज़ जो बतौर इनकार हो उसके लिए वईद है। वरना हर आदमी के लिए जो हकाम है, पहले भी हमने एक मरतबा आपको याद होगा निकाह पे पूरा एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने इसकी डिटेल बताई थी कि निकाह का स्टेटस क्या है। बाज़ सूरतों में निकाह फ़र्ज़ होता है, बाज़ सूरतों में निकाह वाजिब होता है, बाज़ सूरतों में निकाह मकरूह होता है, इवन के बाज़ सूरतों में हराम होता है। अच्छा, बाज़ सूरतों में हराम भी। और आम हालात में एतदाल की हालात, जो एतदाल वाली हालत है कि आदमी इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करने पर भी कादिर है और ना नफ़का देने पर भी कादिर है, इस आम हालत के अंदर उस पर
کے لیے نکاح کرنا سنت ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے. اور ہم اسی عام حالت پہ گفتگو کر رہے ہیں. باقی چونکہ جو دیگر سٹیٹس ہے اس کی جو دیگر حالتیں ہیں اسٹیٹس ہیں الگ الگ بندوں کی, اس کے بارے سے چونکہ ہم ایک تفصیلی پروگرام کر بھی چکے ہیں. اور باقی اگر کسی کو معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے دارالفتاح بہترین جگہ ہے, دارالفتاح سے رجوع کیا جا سکتا ہے. یہاں ہم جنرل جو عام حالات ہیں, عام اعتدال والی حالت, اس کو ملوز رکھ کر ہم نظام مناقحت پہ گفتگو کر رہے ہیں. صاحب آپ تحدیث نعمت حصول برکت کے لیے اپنے دارالفتاء کا بھی نام بتا دیں, کوئی اگر رابطہ کرنا چاہے. لوگ فون بھی مانگتے ہیں. دارالفتاح الفیضان ہے ہمارا, پی آئی بی کے اندر. پی آئی بی کے اندر, ٹھیک ہے, بالکل. تو اب دیکھیں نظام مناقحت جو اسلام کا تو خیر سارا سبحان اللہ سارے کا سارا نظام ہی اسلام کا ہر شعبہ حیات میں جو سسٹم ہے نا وہ انتہائی پیوریفائی ہے, پریکٹیکل بھی ہے, لاجیکل بھی ہے, اور بالکل خالص جس کو کہتے ہیں نا, اور جس کے اندر نفع ہی نفع ہے, شر کی کوئی آمیزش نہیں. اسلام نے ہر شعبہ حیات میں نظام ایسا رکھا ہے, سسٹم اتنا بہترین رکھا ہے. دین ہمارا دین فطرت اور دین یسر, آسانی والا دین, کہ اس میں کسی قسم کی شر کی آمیزش کہیں ہے ہی نہیں. اور خاص نکاح کے اندر بھی دیکھیں کہ نکاح کا جو نظام رکھا گیا ہے سیدھا سیدھا حق مہر ہے, ایجاب و قبول ہے, اور 2 گواہ, کم از کم 2 گواہ جو ہے, 2 گواہوں کی موجودگی کے اندر حق مہر کے ساتھ اگر ایجاب و قبول کر لیا جائے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اور ایک سنت جو ہے سنت رکھی گئی ہے ولیمہ, جو شب زفاف کے بعد جو سنت ہے دعوت مسنونہ جو ہے ولیمہ مسنونہ. بس یہ ہے کل کائنات نکاح کی, یعنی نکاح کی اصل یہ ہے. اور اس کے اندر بھی ولیمہ سنت ہے, یعنی وہ بھی فرض یا واجب نہیں ہے. اگر نہیں دیا تو گناہگار نہیں ہوگا. اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ولیمے کے اندر لیکن تانے ضرور پڑیں گے. ولیمہ کرنا چاہیے. اس کے اندر نام و نمود ہونا, نمائش کرنا, یا بہت زیادہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا یہ لازم نہیں ہے. جتنی استطاعت ہے حسب استطاعت بندہ دعوت کر دے, حسب استطاعت دعوت کی جا سکتی ہے. وہ تو ہر بندہ ہی حسب استطاعت کر سکتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے. تو یہ کل کائنات ہے نکاح کی, یہ کل نظام ہے منعقد کا. کتنا سیدھا کتنا آسان ہے کہ اگر یہی رائج ہو جائے تو کہیں یہ خرابیاں ہمیں معاشرے میں نظر ہی نہ آئیں, معاشرے سے گناہ بھی ختم ہو جائے. اور یہ جو معاشرے کے اندر جو یہ معاشرہ بے ہنگم ہوتا جا رہا ہے, اور جو انارکی پھیل رہی ہے, اور جہاں جہاں خاندانوں میں لڑائیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں, ان کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے, ان کے نکاح نہیں ہوتے, پھر اس کے بعد جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں ان کی, کیونکہ ماں باپ جب تک ماں باپ ہیں, ماں باپ ہیں, لیکن جب ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے اس کے بعد بھائی بہن جو بہنیں اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں, بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. اب اس کی اس گھر کے اندر جو حیثیت ہے وہ حیثیت ویسی نہیں رہتی جیسی حیثیت پہلے تھی. تو نکاح کا جو بنیادی اصول, بنیادی ضابطہ ہے کہ نکاح آسان ہونا چاہیے, کم حق مہر ہونا چاہیے, اور اس کے اندر کوئی جہیز وغیرہ کے مطالبے نہیں کر سکتے. اپنی خوشی سے کوئی جہیز دے دے, اپنی خوشی سے کوئی چیز دینا چاہ رہے ہیں, آپ نے قبول کر لی الگ بات ہے, لیکن جہیز کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے, مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. ایجاب و قبول اور سیدھا سیدھا. اور جو بنیادی ایک بات فرمائی گئی کہ نکاح کے لیے لوگ کیا جمال کو دیکھتے ہیں, مال کو دیکھتے ہیں, خاندان کو دیکھتے ہیں, اور دین کو دیکھتے ہیں. تو حضور جان علیہ السلام نے فرمایا اور تو دیندار کو ترجیح دے, یعنی دین والی کو, جس کی سیرت اچھی ہو, جس کا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا خوف رکھنے والی ہو, اللہ رسول سے محبت رکھنے والی ہو, اور اللہ رسول سے محبت رکھنے والا ہو. دین کے معاملے کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے. ظاہر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں وہی عزت والا ہے جو متقی ہے, جو پریزگار ہے, جو نیک ہے, جو وہ دیندار آپ کے حق بھی ادا کرے گا. خوف خدا کی بنا پر آپ کے سارے حقوق ادا کرے گا, اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرے گا. ایسا بعض اوقات جو ہے وہ صرف اس خاطر وہ حق مہر کو ذرا سا بڑھا بھی دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ اس تعلق کو استوار بھی رکھے, اور اس بات سے بھی ڈرے کہ اگر میں نے چھوڑا تو مجھے اتنا بڑا حق مہر دینا پڑے گا. بہرحال اس میں حرج کوئی نہیں, لیکن اگر کسی کی بساط ہی نہیں ہے اور اسے اس بوجھ تلے دبا دیا جائے, برکت والا نکاح قرار دیا گیا اس نکاح کو جس نکاح میں حق مہر کم ہو. بالکل ٹھیک ہے. خیر میں نے اچھا خاصا رکھا ہے مفتی صاحب. میں جناب قبلہ مولانا عمران بشیر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں, اور مولانا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ کئی سال کے بعد ہماری ملاقاتیں, اور ظاہر ہے صحبت صالح تورا صالح کناد اللہ خوش رکھے. حضور نکاح کے جو مقاصد ہیں, اغراض ہیں, مقاصد ہیں اسلام میں, وہ کیا بتائے گئے؟ اور اتنی عظیم سنت ہے تو کوئی اس کے پیچھے مقاصد بھی عظیم ہے, کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سلمان بھائی, سب سے پہلے تو نکاح کا جو لفظی ترجمہ ہے اگر ہم اسی پہ غور کر لیں تو ہمارے 80% سے زائد مسئلے حل ہو جائیں. اچھا, صرف لفظ نکاح, لفظ نکاح پر. جیسے ہم لفظ مسلمان پہ ترجمہ کر لیں کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں, تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے, سلامتی دینے والا, فائدہ پہنچانے والا. قرآن کا لفظی ترجمہ ہے جسے بار بار پڑھا جائے تو ہم بار بار اس طرف آ جائیں, ہم ایک دفعہ بھی نہیں آ رہے.
ایک زندگی میں ایک دفعہ بھی ترجمہ تفسیر نہیں لفظ کے ترجمے تک ہی نہیں ہے تو نہیں آگے پہنچ کیا؟ آگے کیا جائیں گے؟ تو نکاح کا لفظی ترجمہ ہے دو جانوں کا ایک جان ہو جانا. واہ واہ واہ. نکاح کہتے ہیں اس گنے سائے کو جو دو گنے درختوں سے مل کر حاصل ہو. نکاح کہتے ہیں اس پانی کو کہ جس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکت والی رحمت والی زراعت عطا فرمائے. سبحان اللہ. نکاح کہتے ہیں اس نیند کو جو انسان کی تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو نکاح کے یہ 4 ترجمے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جو لغت میں موجود ہیں. اب آئیے قرآن پاک کی طرف. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. ہم ذرا شروع سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں تھا. اللہ. سکون کی جب باری آئی تو فرمایا لیسکن الیہا، آپ کے سکون کے لیے، یعنی قیامت تک آنے کے لیے اللہ نے مردوں کا سکون عورت کے ساتھ، عورت کا سکون مرد کے ساتھ، یہ اللہ نے یہ جوڑا بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے لیسکن الیہا. اور دوسرا دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ نے جہاں حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ہماری امی جان امی حوا کو بھی تو مٹی سے پیدا کر سکتے تھے، مٹی سے پیدا نہیں کیا. جسم کے مختلف اعضاء ہیں، سر سے پیدا کر سکتے تھے تو فرمایا سر چڑھ کے بولتی. پاؤں سے پیدا کرتے تو ایک عام بڑا گھٹیا جملہ بولا جاتا ہے کہ عورت کے بارے میں جملے بولے جاتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ایسے بندوں کو جو بھی یہ جملہ بولتے ہیں کہ تو میرے پاؤں کی جوتی بھی نہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ اس کو جوتی کے نیچے لے جائے گا جو ایسے جملے بول رہا ہے. صحیح بات، صحیح بات. کبھی تکبرانہ جملے نہیں بولنے چاہیے. تو میرے پاؤں پھر تیری کیا اوقات ہے؟ تو جو خرچ کر رہا ہے، جو کر رہا ہے رب کے فضل سے کر رہا ہے. رب تجھے آج پہنچ کر دے تو کیا کر لے گا؟ صحیح بات ہے. تو عزت دار بھی تب ہے جب تو اپنی عورتوں کو عزت دیتا. جی آقا علیہ السلام کے سامنے ایک غیر مسلم عورت آ رہی ہے، آپ نے اپنی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کا چادر اتار کر پیش کی تو کہنے والے کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم عورت ہے. فرمایا عورت مسلم ہو یا غیر مسلمہ ہو چاہے غیر مسلمہ ہو، جو عورت کو عزت دے گا رب اس کو عزت دے گا. کیا بات ہے، بے شک ایسا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے میں یہ ساری باتیں رہنمائی فرمائی. میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے مختلف جسم کے اعضاء ہیں، سر سے، پاؤں سے، ہاتھ سے نہیں. اللہ نے بائیں طرف سے پیدا کیا. اللہ. اور بائیں طرف کیا ہوتا ہے؟ دل. ہائے ہائے. دل کے سب سے زیادہ قریب، اس سے قریب رشتہ اللہ نے کوئی نہیں بنایا. قرآن پاک میں میاں بیوی کو اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس ہو. لباس میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے اور عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. تو میاں بیوی وہ ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہوں، ایک دوسرے پہ عیبوں پہ کمیوں پہ پردے ڈالیں، وہی کامیاب رہیں گے. جو نشاور کریں، کیا کہتے ہیں، اس کو اشاعت کریں گے، پھیلائیں گے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا بات. اور ایک دوسرے کی عزت کا ذریعہ. بہت خوب. اور ایک بڑے عظیم فلاسفر نے کہا تھا کہ چونکہ وہ تھا تو نہیں مسلمان لیکن مسلمانوں کی صدا سے بڑا متاثر تھا جو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلم ایک بچی آئی ہے تو رسول اللہ نے چادر پیش کی ہے. لوگوں نے کہا تو غیر مسلم ہے، کہا ہے تو عورت نا، اور اس کو عزت تو دینی ہے. اور عورت کو عزت دینے والا، اس نے فلسفی نے کہا کہ جو عورت کو عزت دیتا ہے اس کی کبھی ذلت نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت ہمیں عورتوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں عزت دینے کی توفیق عطا فرمائے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا نعمت افطار میں. بزم علماء ہمارے ساتھ لائیو ٹیلی فون کالز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز یہاں نہیں آ رہی ان کی. السلام علیکم. جی تھوڑا لاؤڈ بولیں گی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی کیا سوال؟ جی آ رہی ہے، کیا سوال ہے؟ ہاں جی، اگر کوئی شخص کسی کو زکوٰۃ کا وکیل بنائے اور یہ کہے کہ یہ رقم فلاں شخص کو دے دینا، لیکن وکیل کو کسی وجہ سے نہ بتائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نمازی کے سامنے کوئی شیمپو وغیرہ کی بوتل جس پر کسی جاندار کی واضح تصویر ہو اور کوئی دوسرا شخص دے کر اس چیز کو ہٹا دے تو اب اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جانور کی تصویر سامنے ہو
वो नमाज पढ़ चुका हो, ये कह रही हैं? हाँ, नमाजी के किसी सामने शैम्पू वगैरह की बोतल पर जिस पर जानदार अच्छा, की वाज़ेह शैम्पू वगैरह तस्वीर की हो। बोतल पे, ठीक है, बहुत बारीक बीन एक सवाल है। चले जी, एक और हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ने जो है वो ख्वाबों का प्रोग्राम ही बंद। रमज़ान में मुश्किल है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ख्वाब ही ख्वाब होंगे और मुफ्ती साहब होंगे, इंशाल्लाह आपके जवाबात दिए जाएंगे, लेकिन रमज़ान में तो आपने खुद मना फरमाया। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहला सवाल ये है कि बच्चे का रोजे की हालत में बोसा लेना कैसा है, और सफर की नमाज जो है 150 किलोमीटर के फासले पर 2 फर्ज पढ़ने चाहिए या 4? हमें किसी ने कहा है कि 4 फर्ज अच्छा नहीं, सब पहला गुनाह सवाल क्या था? कह रही है 150 किलोमीटर के फासले पे 2 फर्ज पढ़ेंगे या 4? बच्चे को बोसा देना। रोजे में बच्चे को बोसा देना कैसा? रोजे में बच्चे को बोसा देना, ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है जनाब? आपका सवाल जी ड्रॉप कर भी दिया करें क्योंकि बज़ार टेलीविजन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या सवाल है आपका? आपका सवाल क्या है? जी हमारा सवाल ये है कि तरावी है, नमाज तरावी 8 या 20 और ये सुन्नत है या क्या है? बताते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी हम प्राइमरी बच्चियां और जी बेटा, मेरे ख्याल जी काफ़ी वेटिंग होता है ना, तो होल्ड पे होता है तो बच्चों को पकड़ा देते हैं अक्सर फ़ोन है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा वालिद जो है ना वो दिल का मरीज है, डॉक्टर ने कहा है आप रोजा रख कर देखें। अच्छा, किसके मरीज हैं? टीबी के? दिल का के मरीज हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। 8 का, तो वो कहता है मैं रोजा नहीं रख सकता। अब डॉक्टर ने कहा रख कर देखें आप कैसा महसूस करते हैं। तो वो कहते हैं फिदिया कितना है उसका फिदिया? सही, वैसे बड़ी बात है सब, डॉक्टर कह रहा है, अच्छा कोई दीनदार डॉक्टर हो। चलें, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल? जी भाईजान मेरा सवाल ये है कि नमाज तरावी में जब तरावी नमाज अदा की जाती है तो उसमें नमाज शाह का नाम लेना जरूर। ठीक है। क्या है? नमाज तरावी में नमाज इशा का नाम लेना जरूरी है या नहीं? एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है 9 साल का। जी वो जो है रोजे रख रहा है, वो खुद रखना चाहता है, तो क्या 9 साल के बच्चे को रोजे जरूरी है या फिर उसके रोजे जो है आप किसी बड़े के नाम करते हैं तो क्या वो? अच्छा, 9 साल का बच्चा रोजे रख रहा है, क्या उस पर फर्ज है या नहीं? चलें जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, हेलो, क्या सवाल है आपका? सलाम जी हेलो, मेरा ना बेटा पैदा हुआ है। क्या कह रही हैं? मेरा बेटा है पैदा जो टाइम हुआ ही ना, जी जी, उस टाइम ना मौलाना समझ आ रही? पंजाबी में बोल रही हैं? अच्छा, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन नहलाया नहीं है? अच्छा, तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रोजे की हालत में आंख में दवाई डालें तो रोजा टूटता है या नहीं? अच्छा ठीक है, आंख में आई ड्रॉप्स, ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या सवाल है आपका? जी हेलो जी भाई, क्या सवाल है आपका? चले, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, क्या सवाल है आपका? तो सर ये रोजा कितनी उम्र में रख सकते हैं? ठीक है, ठीक है, बताते हैं आपको। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल? जी
سوال یہ ہے کہ یہ میں نے سنا ہے کہ مرد اور عورت کے نماز کے طریقے میں فرق نہیں ہے. مرد اور عورت کے نماز کے طریقے میں فرق نہیں ہے, یہ سوال ہے آپ کا, ایسا آپ نے سنا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو, اگر آپ مجھے جی کیا سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ فطرانے کی رقم جو ہے جی جی وہ ہم مسجد میں دے سکتے ہیں؟ مسجد میں. اور جو افطاری لوگ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ افطاری جو کرتے ہیں روزے کی افطاری, ٹھیک ہے, وہ رقم بھی ہم مسجد میں دے سکتے ہیں افطاری کی بجائے؟ اپاہج کی کیا رقم؟ اپاہج نہیں, جو افطاری کی رقم. افطاری کی رقم. چلیں چلیں, ٹھیک ہو گیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. افطار کا کھانا دینے کے وہ کہہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے جناب؟ سر ہمارا سوال یہ ہے کہ میری بچی کے کوئی زیورات ہیں, کچھ تقریباً 5 تولے کے بنتے ہیں, بقایا آمدن ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, کیا اس پر زکوٰۃ آتی ہے؟ اچھا, کتنے تولے؟ 5 تولے بچی کے زیورات بنتے ہیں, اس کے علاوہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں مطلب, اور زیورات صرف سونے کے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل سونے کے ہیں, صرف سونے کے. ٹھیک ہے, میں پہلے کالرز کے سوالات سے ہٹ کے ذرا مفتی صاحب سے موضوع سے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, مفتی صاحب اگر اجازت ہے تو. آج ہم نظام مناکحت پہ بات کر رہے ہیں, تو نکاح کی ضرورت اور اہمیت اسلام نے کیا وضع کروائی ہے, اس کی ضرورت اور اہمیت پہ کیا زور دیا ہے, بتائیے سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج میں 2-3 منٹ لیٹ ہوا تو آپ نے چھوڑا نہیں. نہیں وہ سب, وہ تو میں ویسے ہی, اصل میں آپ کی یاد آ رہی تھی تو اس لیے معذرت کے ساتھ. میں علامہ عمران بشیر صاحب کی باتیں سن رہا تھا جی, تو ماشاءاللہ بہت ایک دلچسپ انداز میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر گفتگو فرما رہے تھے جی, اور یقیناً قبلہ مفتی صاحب نے بھی زبردست گفتگو فرمائی ہوگی ماشاءاللہ بہت اچھی. اچھا, اب میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا, چند باتیں عرض کروں گا. نمبر 1, نکاح یہ ہے وہ عقد ہے کہ جس میں شوہر اپنی بیوی کے لیے, بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اگر اہمیت کی طرف ہم دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے نا, سب کی سنت رہی ہے. علاوہ چند انبیاء اور رسولوں کے سب نے نکاح فرمائے ہیں. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف نکاح کو پسند فرمایا بلکہ نکاح کو منسوب ہی اپنی جانب فرمایا کہ النکاح من سنتی. کیا بات, کہ نکاح میری سنت سے ہے. سبحان اللہ. اور پھر دوسری روایت کو ملا کر فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ, ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر پہلا رشتہ دیکھیں, والدین کا رشتہ کتنا اہم ہے, اس کی اہمیت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. والدین کا, بہن بھائیوں کا, اولاد کا, یہ سارے رشتے ناتے, دادا دادی, نانا نانی, سارے رشتے بڑے اہم ہیں. والدین کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پہلا رشتہ جو استوار ہوا تھا وہ والدین کا نہیں تھا, وہ اولاد کا نہیں تھا, وہ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ استوار فرمایا. صحیح, کیا بات. اچھا, ہمارے اسلام میں, ہماری شریعت مطالعہ میں صرف یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات یہ واجب کا درجہ اختیار کر لیتا ہے, اللہ اکبر, اور بعض خاص حالات میں یہ فرض کا درجہ اختیار کر لیتا ہے. اللہ اکبر. جی. اچھا, اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. اب اس کی دیکھیں ضرورت, میں نے اہمیت عرض کی, ضرورت عرض کر رہا ہوں. دیکھیں, مرد اور عورت کے فطری تقاضوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات شامل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تمہاری بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے خلق پر تم راضی ہو اور جو صحیح رشتہ ہے, تو فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دو. اگر نہیں کرو گے تو پھر معاشرے میں یہ فتنہ فساد پیدا ہوگا. بالکل صحیح. جی ہاں, بالکل. لڑکی کا کف مل جائے تو اس کا رشتہ کر دینا چاہیے. بالکل صحیح. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ, تم میں سے جس کی نکاح کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ نکاح کرے. کیوں؟ فإنہ اغض للبصر,
یہ نگاہوں کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، نگاہوں کو جھکا لیتی ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور فرمایا کہ یہ شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. یعنی کتنی پیاری بات کہ نکاح کیا جائے تو فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا. اور اب آدھا ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ محفوظ کر لے. تو اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، میں آخری بات اس میں عرض کروں گا ضرورت کے حوالے سے. میں نے جس طرح کہا کہ مرد اور عورت میں فطری خواہشات ہوتی ہیں اور یہ سکون، نکاح کا ایک مقصد سکون بھی ہے. جو اس فطرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ پھر معاشرے میں فتنہ فساد پھیلتا ہے، معاشرے میں گناہ پھیلتے ہیں. اور آج سائنس بھی یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ جو لوگ نکاح کرتے ہیں ان کی عمریں طویل ہوتی ہیں، جو بغیر نکاح کے زندگی بسر کرتے ہیں تو سائنس یہ بات پروف کرتی ہے کہ ان کی زندگی کم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا فطرت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے، اگر اس سے ہم بے لگام ہو کر اختیار کریں تو جانور بن جائیں گے. صحیح بات. اور اس سے نکاح کے عقد میں لا کر اسلام اور شریعت مطالعہ کے مطابق کریں گے تو یقیناً یہ عین عبادت ہے. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا اجر و ثواب بھی ہے اور سنت کی پیروی بھی ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب. یہیں پر اور انہی خوبصورت باتوں پر ایک وقفہ تو بنتا ہے، وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ کچھ سوالات ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی یس ڈراپ ہو گئی، کوئی بات. جی ہاں ہم جواب کی طرف آ جائیں میرے خیال. جی مفتی صاحب جو سوالات جمع ہوئے آغاز کریں. جی ایک سوال یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے اور اس کے مطلب کیا برکتیں ہیں، کیا ہے؟ تو یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے. اچھا. قرآن کریم میں اتنا ہے کہ وما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. پھر آگے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کی برکتیں یہ ہیں کہ یہ اس میں جو عبادت کر لے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس یعنی شب قدر میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہ کون سی رات ہے؟ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ پورے ماہ رمضان میں یہ گھومتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخری عشرے میں مختلف اقوال ہیں. آخری 15 دن کا بھی قول ہے، آخری عشرے کا بھی قول ہے. اور جمہور کے نزدیک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہوتی ہے جو کہ عام طور پر شب قدر کہلاتی ہے. بہرحال یہ بھی کہتے ہیں کہ جس رات کی تو نے قدر کر لی وہ رات تیری شب قدر ہے. اچھا ایک سوال اور ہوا کہ ایک سوال مفتی صاحب میں ایک کالر لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو کرتے وقت کسی سے بات کر لی جائے تو کیا وضو مکروہ ہو جائے گا؟ اچھا بات کر لی. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں 3 دفعہ تسبیح پڑھی جاتی ہے 3 جگہ. ہاں تو دفعہ پڑھنے کی جگہ میں اگر 5-6 دفعہ پڑھی جائے تو اچھا 3 دفعہ پڑھیا 5-6 دفعہ پڑھی جائے تو کیا؟ چلیں کالر ایک اور ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ کی بالکل نہیں آ رہی، بڑا مشکل ہو رہا ہے سننا. سوال بتائیے، تھوڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بولیے پلیز. وعلیکم السلام. بہت کم آواز آ رہی ہے. جی کیا سوال؟ آئی نہیں رہی آواز. چلیں جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے سوال کرنا تھا ایک مفتی عام صاحب سے کہ یہ جو ہے مسافر کے لیے حکم سسرال میں کیا ہے روزے کا؟ اور مسافر کے لیے حکم سسرال کا حکم یا مسافری کا حکم؟ نہیں، سسرال کا حکم الگ ہے، مسافر کا حکم الگ ہے بھیا. قصر کا. ہاں نہیں مطلب آپ کا سفر سسرال کتنا فاصلہ ہے آپ کا؟ سفر کا حساب تو شاید بنتا ہے 100 کلومیٹر یا اس سے زیادہ. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. قیام کا بھی بتا دیں کتنے دن قیام ہوتا ہے سسرال میں؟ مسافر کہہ دیا نا بس بتا دیں. ٹھیک جی چلیں ٹھیک ہے. کوئی اگلا یہ باتیں بھی بتائی نہیں جاتی مولانا براہ راست. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ بغیر وضو قرآن پاک پڑھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے نیکسٹ کال. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈر اور باقی کیفیات ہوتی ہیں وہ تکبیر مبرم میں آتی ہیں یا پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کسی کی نیچر ایسی ہے وہ اونچا بولتا ہے یا اس طرح کی یہ چیزیں کس میں آتی ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلا سوال دوبارہ بولیں پلیز. ایک شخص نے بیٹے کی پیدائش والے دن اپنی بیوی پہ الزام لگایا کہ پہلا سوال اگر دوبارہ دہرا دیں. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پہلا سوال دوبارہ بتا دیں, سمجھ نہیں آیا ہمیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ڈر اور باقی کیفیات ہوتی ہیں وہ کس چیز میں آتی ہیں؟ وہ ڈر کی اور اثرات کی جو کیفیات ہیں ٹھیک ہے تقدیر مبرم میں تقدیر مبرم میں آتی ہیں یا اس کو کیا تصور کیا جائے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. دوسرا سوال بھی تھا ان کا رب. چلیں ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال؟ سوال ہے جی کہ قرآن پاک اس سے تلاوت کر سکتے ہیں اپنا موبائل پہ؟ موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان میں زوار حسین بول رہا ہوں سرگودا سے. زوار حسین سرگودا سے. سوال کیا ہے؟ سرگودا سے. سوال سر کیا ہے؟ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا. میرے دو بچے ہیں, ایک 9th کلاس میں پڑھتا ہے بیٹا, اور جو ہے نا بیٹی 4th ایئر میں پڑھتی ہے. صحیح. وہ ڈف بچے ہیں, ڈف. اچھا. لیکن وہ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں, لیکن وہ عربی تو نہیں پڑھ سکتے, لیکن اردو وہ پڑھتے ہیں, نماز وہ پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. آیا ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کیونکہ نیت تو ان کو آتی نہیں, بولتے سنتے تو وہ ہے نہیں. قرآن عربی میں نہیں پڑھتے. قرآن عربی نہیں پڑھ سکتے تو وہ جی ٹھیک ہے بتاتے ہیں. صحیح ہے, سن نہیں پاتے نا. جی جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گنہگار بندہ اپنے خدا سے معافی مانگتا ہے. سوالات کا سمجھنا بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے. آواز جی اس کا کچھ کریں کلیئر, آواز سمجھ نہیں آتی ہے نا. جی ذرا جوابات کی طرف آئیں. اچھا دوسرا سوال یہ کیا کہ کوئی شخص کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اور درمیان میں جو ہے نا وہ کسی کو اس نے دی کہ بھائی یہ فلاں بندے کو پہنچا دو, لیکن بتایا نہیں. ہاں بتایا نہیں کہ زکوٰۃ ہے, بتایا نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. تو اب دل میں چونکہ اس کی نیت ہے زکوٰۃ دینے کی, اور جو ہے وہ دل میں نیت بھی ہے اور تملیغ کی نیت بھی کہ بھائی جاؤ اس کو پہنچا دو زکوٰۃ, تو بہرحال یہ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ شیمپو کی بوتل اور سامنے تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کے سامنے نماز پڑھنا تو بڑی گہری نظر ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت یعنی اہم مسئلہ ہے. بعض اوقات اس پر دھیان نہیں ہوتا. بالکل شیمپو کی بوتل پر بھی اگر تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو تصویر کا ہوتا ہے. تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ سامنے سجدے کی جگہ پر کہیں پر تصویر لگی ہوئی ہے, سامنے تصویر لٹکی ہوئی ہے, اوپر ہے, دائیں بائیں ہے, تو اس کی کراہت بہت زیادہ ہے اور مکروہ ہے. اس طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے. پڑھیں گے تو واجب الاعادہ ہوگی. اچھا پیچھے اگر تصویر ہے تو اس کا اتنا سخت حکم نہیں ہے. اور اگر جائز سجدہ پر تصویر نہیں ہے اور نیچے کہیں پھیلی ہوئی ہے اور ایسے ہی مطلب زمین پر پڑی ہوئی عزت کی جگہ پر نہیں ہے تو بہرحال اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. لیکن عزت کی جگہ پر ہو تو اس میں کراہت ہے, اور خاص طور پر آگے ہو یا اوپر ہو, دائیں یا بائیں ہو. اچھا اس زمین میں ایک سوال ہے مصعب, اکثر وہی بتا دیجیے نا کہ نیچے رکھ کے اوپر نظر آئے چھوٹی بڑی کا. جی چھوٹی بڑی کا ہی بتا دینا کہ چھوٹی تصویر. یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے تصویر کا مسئلہ ہے. اگر بوتل رکھی ہوئی ہے کسی چیز میں ہے اور بالکل تصویر نظر ہی نہیں آ رہی, ویزیبل نہیں ہو رہی ہے, ویزیبل نہیں ہے, نظر نہیں, اس کا مسئلہ الگ ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر ہو جائے گی. لیکن تصویر نظر آ رہی ہے, ویزیبل ہے, نظر آ رہی ہے, تو پھر اس کا. اچھا ضمن میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جانداروں کی تصویریں, انسانوں کی بھی تصویریں تو مرحومین کی بھی ہوتی ہیں, کچھ بزرگ ہستیاں پیر صاحب ہوتے ہیں, کسی کی بھی استاد, کسی کی بھی. میں آپ کو بتاؤں جی بہت کڑی ہوئی بات ہے. جی جی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد نا ان کے بعد آپ کی قوم کے جو نیک لوگ تھے نا, وہ جب رخصت ہو گئے تو لوگوں نے محبت میں آگے بڑھ کر ان کی تصویریں بنانا شروع کر دیں جی, اور بت پرستی کی پھر ابتدا ہو گئی. چاہے جس سے جتنی محبت بھی کریں تصویر لگانا جائز نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ اکبر. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا سوال ہے کہ اگر سو جائیں
आवाज कट गई थी, ईशा के बाद सो जाए। आवाज आपकी नेटवर्क इशू है, दोबारा बोले, आवाज नहीं आ रही। चलें जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है। क्या है? मेरा सवाल ये है कि अगर रोजे में कोई तेल लगाएं या कोई नुस्खा वगैरह लगाएं। जी क्या लगाएं? तेल लगाएं। रोजा तो नहीं टूटता? सही है। या मेहंदी या दही वगैरह? दही वगैरह, मेहंदी दही, चले तेल वगैरह लगाने से रोजा तो नहीं टूटता, सर में ना, बिल्कुल ठीक है। चले जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा बेटा है, पैदा हुआ है। बेटा पैदा हुआ है जी, दूसरे दिन ना देखा तो जिस तरह ना खतने से हुए ना। समझ आ रही? जी। अच्छा खतने नहीं, अच्छा तो बेटा पैदा हुआ तो दूसरे दिन देखे जिस तरह ना खतने कितने ना आप। अच्छा क्या कह रही हैं कि कब होनी चाहिए खतने, क्या कह रही हैं? जी मैं बेटा हुआ तो उसने जिस दिन ना दूसरे दिन देख। समझ आ नहीं रही, लेकिन चले इससे मुतालिक बता देंगे भाई कितने दिन में होनी चाहिए क्या। चले एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मैं नमाज के बारे में सवाल पूछना था सर। पूछ लीजिए। सर नमाज में ये तस्मीया जो पढ़ते हैं सुबहान रब्बे रब्बे यल आला या रब्बी यल आला, सही है। सुबहान रब्बे यल अजीम या सुबहान रब्बी यल अजीम, ये मालूमात करनी थी। ये बता दें कि क्या सही है इसमें। चलें बताते हैं इंशाल्लाह। वक्फा हुआ है अजान आसर कराची स्टूडियो से बराह रास्त फ़ख्रे पाकिस्तान कारी वहीद ज़फ़र कासमी, और इस ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आप देख सकेंगे मालूमात ही मालूमात डॉक्टर सैयद इमरान वदूद के साथ।